दोस्तों हक मौजूद। आज एक मरतबा फिर हम जीएस मुत्तहिदा महाज के चेयरमैन मोहतरम शफी मोहम्मद बुरफत के पास आए हैं। ये जो हमने इंटरव्यू का सिलसिला शुरू किया है, उस हवाले से आज हमारी कोशिश ये होगी कि गुज़िश्ता इंटरव्यू में जो बातें रह गईं या उसके बाद जो सवाल आप दोस्तों ने भेजे हैं वो सवाल जीएस मुत्तहिदा महाज के चेयरमैन के सामने रखें, और मुझे उम्मीद है कि हस्ब मामूल वो उन बातों पे खुल के बात करेंगे। और मेरे ख्याल से ये जीएस मुत्तहिदा महाज के चेयरमैन की खुसूसियत है कि वो काफ़ी वोकल हैं और मामलात पे खुल के बात करते हैं, चीज़ों की मनफी और मुस्बत पहलू दोनों पे बात करते हैं, उसके संजीदा हल की बात करते हैं। यकीनन जब शफी बुरफत बात करते हैं तो वो एक स्कूल ऑफ थाट या फ़िक्र जीएम सईद के तहत नहीं बोलते, लेकिन उसके पस मंज़र में उनकी जो 45 साला सियासी इनकलाबी जदोजहद है, उसकी झलक भी हमें नज़र आ रही होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके तज्ज़ियात जो होते हैं या उनकी बातचीत जो होती है वो उसमें हमें ईमानदाराना राय मिलती है, उसकी ईमानदारी की झलक नज़र आती है। आज हम कोशिश करेंगे कि आप दोस्तों ने जो सवालात भेजे हैं उन पे बात करें। सबसे पहला सवाल जीएस मुत्तहिदा महाज के चेयरमैन से ये होगा कि आज उर्दू स्पीकिंग भाई हैं हमारे नॉर्थ नाज़माबाद से शाकिर भाई, उन्होंने सवाल भेजा कि कोटा सिस्टम जो है उसकी तारीख क्या है, और वो जो लास्ट इंटरव्यू में जिस्मम चेयरमैन ने बात की थी तो उसमें कुछ तारीखी मंदरजात और जो हवाला जात थे, उस हवाले से वो खुल के बात करें ताकि हम नौजवानों को रहनुमाई हासिल हो। तो शाकिर भाई के सवाल की तरफ आते हैं। उनका सवाल ये है कि कोटा सिस्टम का तारीखी पस मंज़र क्या है? कोटा सिस्टम वाकई भुट्टो ने लागू किया था या उससे पहले था? उस पर काइंडली बात करें। अदा मेहरबानी। पहले तो सारे सुनने वालों दोस्तों को मेरी तरफ से, भाइयों और बहनों को हक मौजूद और जीएसएन। देखें, हम बार बार बातचीत करते रहे हैं और खुसूसन सिंध के अंदर ये जो कोटा सिस्टम के हवाले से किसी भाई ने सवाल भेजा है, कोटा सिस्टम हो या उर्दू आबादी का जो सिंध में आना, और फिर जो सिंध में एक लिसानी नस्ली तफरीक, और उस लिसानी और नस्ली तफरीक को कायम रखने के लिए जिस तरह के दलाइल पेश किए गए या दलाइल घड़े गए, और ये लिसानी और नस्ली तकसीम सिंध के अंदर या इस तरह का तअस्सुब, इस तरह की नफ़रत क्यों पैदा हुई, किसने पैदा की, और ये किसके मफाद में थी, इन चीज़ों पर, इन बातों पर हमें मिलकर, और ख़ुसूसन मैं बार बार कहता रहा हूँ कि उर्दू बोलने वाले जो हमारे सिंधी हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, दानिश्वर हैं, उनको, सहाफ़ी, कराची प्रेस क्लब के अंदर बहुत सारे सहाफ़ी हैं, हमें मिलकर, जैसे साउथ अफ्रीका में था ना रिकन्सिलिएशन, यानी हम आओ कि मिलकर बैठें, मैंने क्या गलतियां और कोताहियां की हैं, आपने क्या कोताहियां और गलतियां की हैं, और हमारा आपस में बैठने का जो बुनियादी उसूल, तारीखी उसूल है, वो सिंध वतन है। सिंध हमारी माँ है मुश्तरका। हम उर्दू बोलने वाले हों, सिंधी बोलने वाले, बलूची बोलने वाले, मैं कहता हूँ कराची में जो पश्तून जो अयूब खान के दौर से वहाँ पर आबाद हुए, उनके बच्चे पैदा हुए, फिर उनकी औलादें पैदा हुई हैं, तो ये जो नस्लें हैं पंजाबी बोलने वाले हैं, हम सबको मिलकर इस उसूल को कबूल करते हुए कि सिंध हमारी माँ है, सिंध हमारा वतन है, सिंध हमारी पहचान है, फिर हम बात करें कि हमसे क्या क्या गलतियां हुई हैं, क्या क्या कोताहियां हुई हैं, तो मैं समझता हूं हम किसी न किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। कोटा सिस्टम हम बात कर चुके हैं। मैं समझता हूं कि यूट्यूब पर, मैं अभी नाम भूल रहा हूं, कोई नौजवान पंजाबी बहुत अच्छा बोलते हैं, वैसे तो पंजाबी हैं, तो वो एक जगह पे आके उनके पर जो है ना वो जल जाते हैं, जहां पर ये साबित हो, और साबित होने के बाद ये नतीजा निकाला जाए कि ये रियासत जो है अननेचुरल है, ये पंजाबी इस्तेमार का कब्जा है,
تاریخی قوموں کے وسائل پر، سمندر پر، زمینوں پر، ہمارے دریاؤں پر، وہاں آ کر یہ تھوڑا سا وہ ہل جاتے ہیں، ورنہ باقی باتیں ٹھیک کرتے ہیں۔ تو اس نوجوان نے بھی یہ کہا تھا کہ کوٹا جو دی گئی تھی وہ اردو اسپیکنگ یا مہاجروں کو 38% تھی، جبکہ بنتی 7-8% تھی اس ٹائم پر بھی۔ اور کوٹا سسٹم کا جو اطلاق تھا یہ لیاقت علی خان نے کیا تھا، ہمارے جو دوست ہیں۔ اور مجھے تھوڑی شکایت بھی ہو جاتی ہے کہ یہ ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، اس وقت آپ گوگل کریں یا اے آئی کا آپ اگر استعمال کریں، آپ کو ساری چیزیں یا جتنے بکس لکھی ہوئی ہیں پاکستان کے بھی جو دانشور ہیں انہوں نے لکھا ہوا ہے، یعنی اس کے باوجود یہ ان کے ذہنوں میں اس طرح بٹھایا گیا کہ کوٹا سسٹم زیادتی، بھٹو کوٹا زیادتی، بھٹو، یعنی یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ جب ہم یہ کلیم بھی کرتے ہیں کہ ہم پڑھی لکھی آبادی ہیں، میں اردو بولنے والے دوستوں سے مخاطب ہوں، آپ پڑھی لکھی آبادی کا کلیم بھی کرو، جو میں کہتا ہوں کہ آپ کے اوپر ایک بہتان ہے، الزام ہے پڑھی لکھی آبادی کا، کیونکہ آپ کو یہ پتہ نہیں کہ کوٹا سسٹم جو ہے وہ لیاقت علی خان نے لاگو کیا تھا۔ 70 میں سندھ کے جو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، گل خان رحمان نام تھا غالباً اس کا، تو اس نے اس کوٹا کو کنٹینیو کیا اور پھر اس میں تھوڑی سی تبدیلی بھی کی۔ تو لہٰذا یہ کوٹا اس لیے نہیں ہے کہ کوٹا کوئی بڑی مصیبت ہے اور یہ اردو بولنے والوں کے خلاف کوئی مصیبت ہے، نہیں۔ آپ اندازہ کرو کہ 38% کی کوٹا تھی اردو بولنے والوں کی، مہاجروں کی، اور سندھ، بلوچستان اور کے پی کے یعنی جو اس وقت سرحد صوبہ تھا، اس کی ملا کر میں نے جب وہ نکالے تو بالکل کم تھا اس کے مقابلے میں، وہ میں کہنا نہیں چاہ رہا ہوں لیکن بالکل اس کے مقابلے میں کم تھا، اور مہاجروں کی کوٹا پنجاب کے برابر تھی اور تھوڑا سا یعنی اس سے بڑی جو تھی وہ بنگالیوں کو تھی۔ تو لہٰذا یہ جو کوٹا سسٹم ہے، یہ کوٹا سسٹم کی ایک برائی، ایک بدعت ہے، یہ ایک سندھ دشمن ایک قسم کا فیصلہ تھا جو لیاقت علی خان نے لاگو کیا۔ اس کے بعد دوسری بات کہ اچھا لیاقت علی خان نے لاگو کیا، اس کے بعد بھٹو نے کہا کہ بھائی یہ 50 سال تک 60 سال تک ہوگا، سگنیچر کی ٹھپا لگایا، کیا اس طرح کی بات ہے؟ بھٹو کے بعد کتنے یعنی سربراہ آئے، نواز شریف کے لیے نہیں بولتے کہ اس نے کوٹا کنٹینیو رکھی تھی، بے نظیر نے بھی رکھی تھی، مشرف دور میں بھی تھی، ضیاء دور میں بھی تھی، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ کوٹا کے نام پر بھٹو کو ٹارگٹ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اردو بولنے والوں کے ذہنوں میں بھٹو کی آڑ میں، وڈیروں کی آڑ میں سندھ دشمنی اور سندھ کے خلاف ایک تعصب تھا، وہ ڈالا جا رہا تھا، کیونکہ میں نے کہا کوئی دلیل نہیں تھا۔ دلیل پیدا کیے جاتے ہیں نا جب آپ ایک قسم کا کام کرتے ہو، جیسے دنیا میں آپ دیکھیں امریکہ کو عراق کے خلاف اٹیک کرنا تھا، اس نے کہا کہ بھائی اس کے پاس جو ہے نا وہ ایٹمی ہتھیار ہے، یہ بڑی تباہی پھیلائیں گے، عراق میں حملہ کیا گیا، ادھر اپنے قذافی کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، بھائی بتاؤ کیوں؟ ان کے پاس بہت بڑے ہتھیار ہیں، اور وہ الزامات لگا کر اصل ایجنڈا جو تھی ان کی وہ دوسری تھی۔ اسی طرح جیسے یہ کوٹا کی میں نے بات کی، اور دیگر باتیں بھی کرتے ہیں، میں آتا ہوں اس پہ کہ افسوس ہوتا ہے نا کہ بھی پڑھی لکھی آبادی، میں نے یہ کہا کہ ہم پاکستان کو نہیں مانتے، بھٹو کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پنجاب کا دلال تھا، پیپلز پارٹی آج بھی دلالی کرتی ہے، لیکن پڑھی لکھی آبادی سے یہ سوال کوئی کرے کہ بھائی جیسا تیسا یہ پاکستان ہے، آپ کیا یہ کلیم کرتے ہو کہ بھائی ہم پڑھی لکھی آبادی ہیں، ہمارے لوگ جو ادھر سے آئے پڑھے لکھے بیوروکریٹ تھے، انہوں نے ایسا آئین بنا کے دیا کہ آج تک اس آئین پر پاکستان چل رہا ہے، اگر یہ پڑھی لکھی آبادی آئین نہیں بناتی تو پاکستان آج تک آئین کے بغیر چلتا۔ آئین تو بھٹو نے بنایا، ہم نہیں مانتے، ہم نہ آئین کو مانتے ہیں، نہ بھٹو کو مانتے ہیں، نہ پاکستان کو مانتے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں آپ کے ذہن میں کیوں نہیں آ رہی ہیں کہ جس بھٹو کو گالی دے رہے ہو، جس بھٹو کے خلاف سارا وہ آپ کر رہے ہو، اور پڑھی لکھی آبادی نے اس ملک کو آئین بھی نہیں دیا۔ سیاست کیا تھی کہ سندھ کے یعنی چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے سندھ کے اندر کا اکا دکا کوئی مذہبی تنظیم بھی ہو نا، وہ اپنے رویے میں بیہیویئر میں سیکولر ہوتی ہے۔ سندھی لوگ صوفی ہوتے ہیں، آپ سب کو پتا ہے، ہماری قوم پرست جماعتیں ہوں
کوئی بھی ہو, کمیونسٹ ہو, ایون پیپلز پارٹی, وہ سیکولر لبرل, پورے پاکستان میں اگر کوئی لبرل پارٹی ہے وہ سیکولر ہے تو وہ پی پی ہے, کیونکہ یہ سندھ کا اثر ہے. لیکن اردو بولنے والے آئے, کہاں پھنس گئے؟ کراچی میں جماعت اسلامی میں, آج بھی پھنسے ہوئے ہیں. چاہے وہ ایم کیو ایم بھی اگر ووٹر اس کے ہیں, لیکن ذہنوں میں وہی جماعت اسلامی بیٹھی ہوئی ہے. پڑھی لکھی آبادی سیکولر ہوتی ہے, لبرل ہوتی ہے, اور اس کے دلیلوں میں وزن ہوتا ہے. تو یہ کوٹا کا جو معاملہ تھا, یہ گمراہ کرنے کے لیے اردو آبادی کے ذہنوں میں ڈالا گیا, جو آج تک وہ گھوم رہا ہے. کوٹا بھٹو, کوٹا بھٹو, کوٹا بھٹو. یہ بھٹو کی مصیبت تھی نہیں, میں کہتا ہوں لعنت ڈالو کوٹا پر. لیکن یہ کوٹا سسٹم لیاقت علی نے شروع کیا تھا. اور اصل بات یہ تھی کہ یہ کوٹا سسٹم کے, میں نے کافی دفعہ کہا ہے, ہمارے بھائی کوٹا سسٹم کے خلاف نہیں ہیں اردو بولنے والے, یہ جائز کوٹا کے خلاف ہے. اور دوسری بات, سیاست آپ کرو گے کوٹا والی, یعنی آپ کے پارٹی جو بھی بنا اس میں مہاجر رکھو گے, مہاجر قومی موومنٹ, اتحاد کوئی بنے گا تو مہاجر اتحاد بنے گا, جو بھی ہوگا. اچھا, یہ پالیٹکس ہی آپ کوٹا کی کر رہے ہو, تو پھر نوکریوں میں اور دیگر جو ہے اس میں آپ کو کوٹا کیوں نہیں چاہیے؟ جب آپ یہ کلیم کرتے ہو کہ بھائی ہم سندھ میں رہتے ہیں, کوٹا کیوں ہے یہ کوٹا کی تفریق ہمارے درمیان, ہم آپ سے اتفاق کرتے ہیں, پھر آپ کو سیاست کون سی کرنی چاہیے؟ کسی اردو بولنے والوں کی جماعت کا نام سندھ سے شروع ہوتا ہے؟ کوئی بتائے؟ یعنی سیاست کوٹا کی کریں گے, نوکری میں کوٹا کو گالی دیں گے, اور کوٹا بھی وہ نہیں, کوٹا کے خلاف نہیں ہے, ناجائز کوٹا کے حق میں ہے. کہ ہمیں جو 38% مل رہا تھا وہ اب 8% کیسے ہو گیا؟ کیونکہ آپ جس کمیونٹی کی سیاست کرتے ہو, اگر کل میں جماعت بناتا ہوں, میں جی ایس این وغیرہ نہیں, میں بناتا ہوں برفتوں کی ایک جماعت, ایک برفت قومی موومنٹ بناتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ میں سندھ میں ایک کمیونٹی کا نمائندہ بن کر اس ایک پولیٹیکل کوٹا پر سیاست کر رہا ہوں. تو پھر میں نوکری میں ان کو جو وہ کہیں گے بھائی اگر آپ برفت ہیں تو برفت سندھ میں اتنے رہتے ہیں, آپ کی یہ کوٹا بنتی ہے, اس پر میں کیوں چلا رہا ہوں؟ یہ تو منافقت ہے نا, کہ میں سیاست کروں گا برفت نام پر, چانڈیو نام پر, مگسی نام پر, جتوئی نام پر, ایک کمیونٹی کی کوٹا بنا کر سیاست, لیکن نوکری میں کہوں گا یار یہ تو بڑی زیادتی ہے, یہ کوٹا کیوں میرے اوپر لگائی گئی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوٹا کو, اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ الطاف بھائی سے آج کل ہم تھوڑا وہ ہو گئے, اسپیس ہو گیا ہے, لیکن جب ہم ساتھ تھے کافی دوست, آج بھی بات چیت ہماری ہوتی ہے. میں نے یہ کوٹا پر ایک رکھا ہے اپنا یوٹیوب پر, اور وہ الطاف بھائی نے بھی سنا, اور الطاف بھائی نے وہاں جتنے بھی باہر بیرون ملک ایم کیو ایم کے دوست تھے ان سب کو, یعنی ایک اجلاس تھا, اس میں الطاف بھائی نے یہ قبول کیا کہ کوٹا کے معاملے پر یہ برفت کا نیریٹو درست ہے, کوٹا سسٹم بھٹو نے لاگو نہیں کیا تھا, اور کوٹا ناجائز جو تھی وہ لیاقت علی خان کی تھی. اچھا, اب آتے ہیں, جیسے میں نے نام لیا تھا شبر بھائی زیدی کا نام میں نے پہلے انٹرویو میں لیا تھا, بشر کے نام سے میں پھر معذرت کرتا ہوں, ان کو میں سنتا رہتا ہوں جیسے وہ بے باک قسم کی باتیں کرتے ہیں, لیکن ایک انہوں نے بات کی تھی جو بڑے, یعنی وہی تھی جیسے وہ تعصبی بات ہوتی ہے نا, کہ بھائی یہ زمینیں جو ہے نا یہ ساری یہ ہماری ہیں, مہاجروں کی ہیں, سندھی تو اس پر قابض ہیں, ہم وہاں چھوڑ کے آئے تھے, اور یہ مترو کا سندھ, میں نے اگلے انٹرویو میں بھی کہا, آج میں تھوڑا سا اس کو تفصیل سے بات کرتا ہوں کہ بھائی جو اردو اسپیکنگ لوگ سندھ میں آئے تھے, کراچی میں خصوصاً جو آئے, ان کا 80-70% جو تھے آبادی وہ یو پی سے ہجرت کی انہوں نے, اور بہار سے. ابھی آپ غور سے بات سنیں, کراچی میں رہنے والے جو سندھی ہندو تھے وہ سارے چلے گئے. جب سندھی چلے گئے, گھروں کو صاف کیا, باہر تالا لگایا, جو بھی وہاں پر مسلمان تھے ان کو چابی دی, سرکار نے چابیاں لے لی, وہ سارا شہر خالی تھا. جو بھی اردو اسپیکنگ آئے سب نے آ کے تالا کھولا, گھر میں بیٹھ گئے. بھائی تالا کھولا, کوئی گھر جلا ہوا نہیں تھا, سارا سامان پڑا ہوا تھا, صفائی لگی ہوئی تھی, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم واپس آئیں گے. پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے پارٹیشن میں, سندھ میں تو اس طرح کی قتل و غارت تھی نہیں, نفرت تھی نہیں. لیکن جو یو پی سے مسلمان آئے, وہ اس یو پی کی اس وقت کی جو پاپولیشن ہے, آپ ابھی بھی گوگل کریں, اے آئی سے پوچھیں, وہ تقریباً کوئی 13% سے 15% بنتی ہے جنہوں نے ہجرت کی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ 6 بھائی ہیں ہم, ہمارا ایک گھر ہے, بابا کا گھر ہے,
ہم دو بھائی پاکستان چلے گئے تو یہ گھر کس کا ہوا؟ جو دو بھائی پیچھے رہے تھے اسی کا گھر ہو گیا. ایک اگر فیملی نے شفٹ کیا تو اس نے اپنے چاچا کو چابی دی، بھائی آپ جا کے رہیں گھر میں. یعنی اس طرح تو نہیں تھا نا کہ یہ لاکھوں لوگ جو آئے مہاجرین، کیا وہاں کوئی جنگلوں میں پیڑوں کے نیچے تو نہیں رہتے تھے نا، گھروں میں رہتے ہوں گے نا. لیکن ہجرت کا جو سسٹم ایسا تھا کہ ایک فیملی آئی، اس کا آدھی فیملی فرد جو ہے افراد شفٹ ہوئے، باقی گھر میں رہے وہاں پر. یعنی وہاں پر کوئی گھر خالی نہیں کیا گیا جو چھوڑ کے آئے. اور آج بھی ہم کرتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ سندھی ہندو یو پی میں کتنے ہیں، کراچی میں یو پی کے مسلمان کتنے آئے ہیں یا حیدرآباد میں، اور جو سندھی ہندو تھے وہ یو پی میں کتنے ہیں. ابھی بھی آپ گوگل کریں. اور سارے کے سارے جو ہمارے سندھی ہندو تھے، اب یہ جیسے ندیم نصرت ندیم کیڑو آو جو ڳالهائيندو आहे، ندیم رضوی بھائی، میں بڑی ان کی عزت بھی کرتا ہوں. ان کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے بہت یعنی اعلیٰ پائے کی فیملی ہے، لیکن وہ بھی ایسی بچکانہ اور متصابانہ باتیں کریں گے کہ بھائی جتنا تمہارے ساتھ تھا، یہ مترو کا سندھ ہے، مترو کا مطلب ترک کیا گیا تھا ہندوؤں کی طرف سے، ہم نے ترک کیا تو تبادلہ ہوا، یہ کیا وہ کیا. وہ اس وقت کی بیوروکریسی نے یہ میں شبر بھائی کو کہتا ہوں کہ آپ تاریخ کے پڑھے لکھے ہو، ایوب خان نے شاید اپنے کتاب میں لکھا ہے، یا اس وقت کی جو بیوروکریسی تھی کہ جنہوں نے کلیم کیے تھے سندھ میں آ کر، وہ تو لطیفہ بن گیا تھا کہ ایک دھنیے کے باغوں کے، لیکن وہ جب انہوں نے تصدیق کروائی تو 93% لوگوں نے غلط بیانی کی تھی. 93%. کیونکہ ایک بھائی نے ہجرت کی، دوسرے بھائی کو اپنا گھر بھی دے کر آیا، چاچا کو گھر دیا، مامے کو گھر دیا، پڑوسی کو، کیونکہ 13% آبادی شفٹ ہو مسلمان جو یو پی کے ہیں، یو پی کے مسلمانوں کی 13 سے 15 یا 16% آبادی اگر شفٹ ہوتی ہے تو باقی نیچرل بات ہے کہ اپنے دوسرے رشتہ داروں کو اپنی ملکیت دی. کسی کا اگر کاروبار بھی تھا دے دیا اس کو، میں جا رہا ہوں اچھی نوکری کے لیے جا رہا ہوں. تو سندھی ہندوؤں کو یہ آپ ابھی بھی دیکھیں کہ گاندھی دھام انہوں نے ایک یعنی شہر بنایا اپنا، اور وہ ویران ایک جگہ تھی. سارے سندھی یہاں سے جو گئے ہندو، وہ ان کے 90% 80% لوگوں کو 15 سے 20 ہزار ایکڑ ویران زمین دی گئی، ٹینٹ لگا کر کے آپ یہاں رہے. اور اس میں کچھ جو تھے وہ برٹش آرمی کے خالی جو ان کے بیرکس تھی. تو تبادلہ کس نے کیا؟ یہ مترو کا کیسے بنے ہم؟ کیا اردو بولنے والے جو آئے تھے، سندھی بولنے والوں کو اگر ویران، وہ بھی اس طرف یعنی تھر پار کری ہے نا ویران علاقہ، تو کیا اردو بولنے والوں کو سندھ کے تھر پار کر میں کوئی 15-20 ہزار ایکڑ دی گئی ویران زمین کے، بھائی اب یہاں رہو تم؟ کیونکہ وہاں جو چھوڑ کے گئے سندھ کی شہروں کو، وہ بھی وہاں اسی رہ رہے تھے. تو اس طرح کی باتیں آپ لوگوں کے ذہنوں میں نہیں آتی کہ جتنا چھوڑ آئے ہیں ہمارے پاس اتنا ہے، تمہارے پاس پتہ نہیں کیا. یعنی یہ ڈائلاگ بازی جو ہے نا، یہ اس لیے ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے کلیم غلط کیے ہیں، ان کو پتا ہے کہ ہماری پیچھے جو جائیدادیں ہم چھوڑ کے آئے تھے وہ اپنوں کو دے کر آئے تھے، سندھی ہندوؤں کو وہ نہیں ملی تھی. آج بھی آپ اگر گوگل کرو تو گاندھی دھام ایک سندھی ہندوؤں کا بنایا ہوا ایک جدید شہر ہے جو اس ویرانے پہ بنایا گیا. کیا اس طرح ہے اردو بولنے والوں نے کوئی ویران جگہ ہم نے ان کو دی ہو تھر پار کر میں اور انہوں نے ایک شہر بنایا ہو؟ کراچی میں رہے، حیدرآباد میں رہے. اچھا، اس سے بھی بڑی بات ہے شبر صاحب، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ پہلے بھی کہا کہ بھائی کیونکہ ابھی تو ہم سب کچھ دیکھ سکتے ہیں نا، ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی اردو بولنے والوں کو اگر کراچی ملی ہے تو سندھی جو ہندو گئے تھے وہاں کراچی جیسا کوئی بڑا شہر ان کو ملا ہے. دکھاتے ہیں ہم آپ کو کہ بھائی یہ فلاں شہر جو ہے وہ کراچی جیسا ہی ہے، وہاں پر ہم چھوڑ کے آئے، سندھی ہندو وہاں پر گئے اور اردو بولنے والے جو ہیں وہ کراچی میں آئے. وہاں پر کوئی حیدرآباد چھوڑ کے آیا، حیدرآباد جیسا شہر، کوئی میر پرخاص جیسا شہر، کوئی سکھر جیسا شہر، نواب شاہ جیسا شہر، کہ بھائی یہ شہر ہے مترو کا ہے نا، مترو کا ہم مانتے ہیں. ندیم رضوی کو میں مانتا ہوں کہ ہاں بھائی مترو کا ہے، کیونکہ یہاں کراچی آپ نے اس لیے رکھی ہے کہ وہاں پر آپ ایک کراچی چھوڑ کر آئے تھے، اس کا نام ہوگا آپ کے پاس. ایک اتنی بڑی آبادی کے اتنے بڑے شہر، گاؤں گوٹ جو بھی، تو وہ مترو کا دکھائیں گے نا ہم، لیکن اس طرح نہیں ہے. اور میری آج یہ باتیں کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم کسی اردو بولنے والے سندھی سے کوئی ایک
گھر تو کیا اتنی سی جگہ بھی ہم واپس نہیں لیں گے. اب آپ سندھی بن چکے ہو, آپ سندھی ہو. میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے آج تک یعنی جیسے میں نے کہا نا سیاست کے لیے کوٹا مقرر کی گئی ہے, ہم سیاست میں مہاجر ہیں لیکن کوٹا میں کہتے ہیں کہ یار سندھ میں رہتے ہیں تو پھر کوٹا کیوں, یہ تفریق کیوں؟ تفریق تو آپ کر رہے ہو نا. یہ جو سیاسی ورک, یہ میں عام اردو بولنے والوں کو نہیں کہہ رہا ہوں. جیسے خانزادہ برادری ہے نا, پورے وہ کہتے ہیں کہ ہم سندھی ہیں اچھن تھے, لیکن ہمیں آج جو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اردو بولنے والے جو شہروں میں آ کے رہے, جو ایک معاشی مڈل کلاس بن گئے اور ان کو سارے سندھی سماج کی پالیٹکس کی قیادت کرنی تھی. اچھا یہ بات کوئی چھپی ہوئی ہے کیا؟ ضیاء الحق نے معراج محمد خان سے کہا کہ اردو بولنے والوں کے الگ جماعت بناؤ, کیوں بنا رہا تھا؟ اس کے بعد ایم جھٹ سے کیوں بنتی ہے؟ کوئی میں الزام نہیں لگا رہا ہوں, لیکن وہ کہتے ہیں نا کرونالوجیکل, آپ اس کو ایک دو تین کر کے دیکھیں کہ جب ایم آر ڈی کی تحریک میں سندھ کے لوگوں نے پنجابی فوج کو جوتے مارے تھے, 83 سے لے کر 86 تک ان کے ہوش اڑ گئے تھے پنجاب کے, یہ کیا ہو رہا ہے. اور اگر انہوں نے کسی شیخ مجیب کا انہوں نے یعنی فالوئنگ شروع کی تو یہ کیا کر سکتے ہیں. لہٰذا ضیاء الحق نے دیکھا کہ سندھ کو ڈیوائیڈ کرو, سائیکولوجیکلی, پولیٹیکلی, سماج کو ڈیوائیڈ کرو, پولیٹکس کو ڈیوائیڈ کرو, سندھ کو کمزور کرو. اگر سندھ کے دیہات, بہراڑی, گاؤں, چھوٹے شہر یہ اگر اس طرح لڑتے ہیں اور اسی طرح اگر کراچی والے, اردو بولنے والے اور حیدرآباد والے یہ سندھی بن کر سوچیں گے اور لڑیں گے تو یہ ان کو پتا تھا کہ ہم ایک دن بھی سندھ میں نہیں رہ پائیں گے. انہوں نے ڈویژن پیدا کی, ضیاء الحق نے یہ بنیاد رکھی تھی سندھ کے اندر. تو وہ جو یعنی ہم اس طرف آگے. اچھا پھر کیا ہوا اس کے ساتھ؟ وہ کہتے ہیں نا ایک تیر سے دو شکار ہوتے ہیں, تین شکار بھی ہوتے ہیں. اب کیا ہوا؟ اردو بولنے والوں مہاجر نام پہ سیاست, یعنی سندھ کے اندر ایک متعصب رویہ. پھر دلیل کیا بننے لگے؟ جیسے میں نے کہا نا کوئی بھی آدمی کام کرتا ہے دلیل تو بنانے پڑتے ہیں کہ بھائی تمہارے, اب دیکھو اتنی یعنی اب میں اس کو کوئی سخت زبان نہیں یوز کرنا چاہتا, لیکن آفاق کو دیکھو بھائی, یہ سندھی جو تھے نا, سندھی مسلمانوں کی عورتیں جو تھی وہ ہندوؤں کے پاس, یار اس طرح کی باتیں. یہ پارٹیشن کی آپ ہسٹری تو پڑھو, کس نے کس کی عورتیں اٹھائی تھی پارٹیشن کے دوران, کس نے قتل عام کیا تھا, کن کی عورتیں تھیں جو کنووں میں عزت بچانے کے لیے چھلانگ لگا کر جو وہ میں کہوں گا شہید ہو گئی. وہ فنامنا کہاں تھی؟ اگر سندھ میں ہوتی, سندھ میں آج بھی ہمارا تو سسٹم ایسا ہے نا, بہراڑی میں کوئی عورت اگر اپنی مرضی سے شادی بھی کرے نا اس کو بھی ہم کہتے ہیں کاریاں مار دیتے ہیں. اتنی غیرت والے لوگ, ان کی عورتیں ہندو, پہلی بات تو ہندو اور مسلمان کا فرق نہیں ہے, ہم سندھی ہیں. لیکن یہ من گھڑت باتیں کہ ہم نے آ کے تمہیں اٹھایا, ہم پاکستان اپنے ساتھ لائے تھے. پاکستان کیا ہے اس پر کبھی غور کیا ہے؟ یہ اچھا بولتے ہیں شبر زیدی صاحب, پاکستان وہ جو وہاں کر امبیڈکر کا حوالہ دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کو, اب میں وہ زبان نہیں استعمال کرنا چاہتا جو ان کے لیڈروں کے طرف سے تھی کہ گندگی کو ہم وہاں بھیجیں گے, وہاں سے جو واپاری پڑھے لکھے ہندو سندھی ہیں ان کو لائیں گے. میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان بننے کی جو اسٹوری ہے اس میں اتنی غلط فہمی کا آپ لوگ شکار ہو کہ ہم نے بنایا, آبا و اجداد نے قربانیاں دی, اب ہم اپنے ساتھ لائے تھے, یہ سوئے ہوئے تھے لوگ اور ہم آئے, ان کو اٹھا کے کہا اٹھو پاکستان بن گیا ہے. اب پاکستان ہے کیا؟ یہ شبر زیدی صاحب کو مجھ سے اچھا معلوم ہے. پاکستان ایک سازش تھی, اس پر میں بات کر چکا ہوں کہ لارڈ کرسن نے دو قومی نظریے کا بنیاد بنگال میں 1905 میں رکھا تھا. ہندوؤں کی اکثریت کا علاقہ, مسلمانوں کو الگ کیا, دونوں کو ایڈمنسٹریشن الگ کر کے ایک تجربہ کیا 1905 میں. پھر ان کو خیال آیا ہم واپس جا رہے ہیں, اسی فارمولے کو پورے بر صغیر پر لاگو کریں, اور سوویت یونین کو جو ہے نا وہ گرم پانی, یعنی افغانستان تک تو وہ پہنچ گئے تھے, یہاں تک ان کو بلاک کیا جائے. اس لیے ایک سازش کے تحت پاکستان وجود میں آیا. اب یہ کہو کہ آبا و اجداد اس سازش کا حصہ تھے, یہ تھوڑا سا ڈر لگتا ہے آپ کو کہ یار ہم تو الطاف بھائی مانتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے غلطی کی,
وہ گمراہ ہو گئے، کیونکہ وہ ایک انٹلیکچوئل ہے، اس کو پتا ہے کہ پاکستان ایک سازش تھی، یہ کوئی بہت بڑا کوئی بلند کارنامہ نہیں تھا کہ ہم فخر سے کہیں کہ آبا و اجداد، یہ ایک سازش تھی بر صغیر کو تقسیم کرنے کی. یہ سازش تھی کہ انگریز جا رہے تھے کہ ان کو آپس میں لڑاؤ، ایسا نہ ہو کہ جاتے جاتے یہ مل کر ہمیں کٹکا دیں. یہ سازش تھی اس وقت کے انٹرنیشنل جو اسٹریٹجک جو لوکیشن تھی اس خطے کی، اس حوالے سے. اور یہ میں نام بھول رہا ہوں، خضر حیات یا کیڑو نالو چاہو نے جو خضر حیات ہوئے چاہ خضر حیات پنجابی جو انٹلیکچوئل تھے، اس کو بلا کر چرچل نے غالباً جو مصر میں اس کو کہا کہ تم پنجابیوں نے، پنجابی فوج نے ہماری خدمت کی ہے، ہم جا رہے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں ایک گفٹ دے کر دیں کسی ملک کی صورت میں، اس لیے اپنا الگ ملک کا آپ مطالبہ کرو. تو یعنی باتیں اس طرح کی جائیں گی کہ ہم یہ مترو کا ہے، ہم تمہارے پاس جتنا ہم بھائی ہم سے زیادہ ہوگا، لیکن آپ اپنے بھائی کو، چاچا کو، مامے کو دے کر آئے تھے. آپ وہاں سندھی ہندو نہیں گیا تھا، ہندو وہاں ویران زمینوں میں، ان کو ویرانوں میں جا کے رکھا گیا تھا. اس پر اگر پڑھے لکھے ہو، لیکن پڑھا لکھا جاہل بھی ہوتا ہے، کہتے ہیں نا پڑھے لکھے جاہل بھی ہوتے ہیں. جاہل وہ ہے کہ وہ سچ کو نہ سمجھے، جو بندہ ایماندار نہ ہو. پڑھا لکھا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر مجھے وہ سچ سمجھ میں نہیں آ رہا، اگر میں ایماندار نہیں ہوں. لہٰذا آج کے دور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کوٹا اور اس طرح کی جتنی بھی چھوٹی موٹی گمراہیاں ہیں ان سے نکلے. ہمارا بنیادی اصول یہ ہے کہ ہم سندھ میں رہتے ہیں، سندھ ہمارا وطن ہے. جتنی بھی لسانی، نسلی، مذہبی، مختلف مسلک کے لوگ رہتے ہیں، ہم سب سندھی ہیں، کیونکہ سندھ سے ہمارے سیاسی معاشی مفادات جڑ چکے ہیں. آپ لوگوں کو سندھ کی جھولی نصیب ہوئی ہے اور اس کو اون کرو. جیسے میں نے کہا نا، کوٹا کی سیاست کریں گے مہاجر بن کے، کوٹا کی مخالفت، اس پر آپ سوچو کہ آپ کیا کر رہے ہو. سو یہ میری چند گزارشیں ہیں. آپ ہمارے ہو، سندھ ہماری ہے، سندھ ہماری ماں ہے، اسی لیے ہم سندھی ہیں. اور دوسری بات کہ جتنی ہجرتیں، اچھا افغانوں نے بھی تو ہجرت کی تھی نا، وہاں جب جنگ لگی لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین ہم کہتے تھے ان کو، انہوں نے کہا کہ ہم مہاجر قوم ہیں. اگر ہر مہاجر قوم بھی بن جائے تو پھر افغان مہاجر قوم، ہندوستانی مہاجر قوم، اور جو وانا وزیرستان سے پشتون علاقوں سے لوگ آئے جو کہتے ہیں کہ کراچی ہمارا سب سے بڑا شہر ہے، پھر وہ پشتون مہاجر قوم، پھر کتنے مہاجر قوم بنیں گے؟ ہر ہجرت کرنے والا. پھر تو یہاں یورپ میں ہم بہت سارے مہاجر ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہیں جو یہاں پر رہ رہے ہیں، عرب ہیں لاکھوں کی تعداد میں. وہ مہاجر، عرب مہاجر قوم ہے کیا؟ مہاجر قوم ہوتی ہے کیا؟ اسی لیے سندھ کو یہ اس لیے آپ نے کیا، سندھی جو گئے، اچھا اب تبادلہ ہر چیز کا ہوتا ہے نا، آپ کہتے ہو کہ ہم چھوڑ کے آئے وہ گئے، اچھا وہاں پر سندھیوں نے کہا کہ ہم وہاں سندھی قومی موومنٹ ہے، مہاجر قومی موومنٹ ہے. وہ کیوں کہ سندھ سے نفرت لے کر نہیں گئے تھے، وہ رو رہے ہیں آج بھی سندھ کے لیے. ہر ایک سے آپ دیکھیں، یوٹیوب پہ آپ دیکھیں، جتنے بھی ہیں وہ خود کو سندھی سمجھتے ہیں، مہاجر قوم نہیں. حالانکہ ان کو بھی تو شرنارتھی کہا گیا تھا نا. اور یہ اتنے بچکانہ دلیل ہوتے ہیں کہ بھائی ہم مہاجر اس لیے، ہمیں مہاجر کہا گیا، ہمیں کہا گیا تم مہاجر ہو، تم مکڑ ہو، تم یہ ہو، تم فلاں ہو. دلیل کس طرح بناتے ہیں؟ دلیل کس طرح؟ یعنی میں مذاقاً کہہ رہا ہوں، ہم بچپن دوست ہوتے ہیں نا محلے میں، 10-15 دوست ہوتے ہیں، سب مل کر کسی ایک کو کہتے ہیں یار تم جو ہے نا وہ بیوقوف ہو، بیوقوف چرے چرے چرے. پھر وہ اپنا نام شناختی کارڈ میں لکھوائے گا کہ 4 دوست ہیں مجھے مسلسل کہتے ہیں تم بیوقوف ہو، اس لیے میرا نام آج کے بعد بیوقوف ہے. یہ بچکانہ سے حرکت ہے. لیکن جو سندھی ہندو گئے وہ سندھی ہیں کیونکہ سندھ سے ان کی محبت تھی. اردو بولنے والے وہاں سے نفرت لے کر آئے، اور نفرت بھی اتنی کہ ہندوستانی کہلانے کو آپ یعنی شرم آ رہی تھی. اور آج بھی میں نے یہ دیکھا ان کا انٹرویو، جبر بھائی کا جو ہے نا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم انڈین ہیں، انڈیا انڈس سے نکلا ہے، ہندو جو ہے ہندوستان جو ہے وہ ہند سندھ سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، اس میں بھی کچھ گڑبڑ ہے. جب انڈیا انڈس سے نکلا ہے تو یہاں پر انڈس والے سندھی ہیں نا ہم لوگ، تو سندھی خود کو کہو، آپ سرمایہ دار ہو، آپ کا کام ہے کہ سندھی سوسائٹی کو یونائٹ کرو. اور یہاں میں دوسری بات کہوں گا، ہو سکتا ہے میری بات تھوڑی سی تلخ ہو، یہ ریئیکشن میں جو آپ نے سیاست کی نا کہ سندھ کے جاگیردار وڈیرے پی پی
یہ ہم سمجھتے ہیں کہ دلال ہیں، دلال ابن دلال ہیں پیپلز پارٹی والے، سندھ کے دشمن ہیں. انہوں نے اقتدار کے لیے پنجاب کی دلالی کرنا شروع کی. تو یہاں پر پڑھی لکھی جو ہماری آبادی تھی، پڑھے لکھے جو ہمارے دوست تھے اردو بولنے والے یا سرمایہ دار، وہ سندھ کو سنبھالتے، سندھ کو یکجا کرتے، قومی تشکیل نو کرتے، بجائے اس کے ان سے کمپٹیشن میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ تم دلال ہو تو دلالی ہمیں بھی کرنی آتی ہے. انہوں نے بھی ایم کیو ایم نسلی سیاست کی اور یہ پنجابی فوج کے پیپلز پارٹی سے بڑے دلال بن گئے. یہ افسوسناک بات ہے. تو رد عمل میں آپ بجائے قومی تحریک کا حصہ بنتے، بجائے تاریخ کا حصہ بنتے، وہ پی پی نے دلالی کی. انہوں نے کہا کہ دلالی ہمیں بھی آتی ہے. اور آج یہ سارے جو ہے نا، یہ سندھ کے نام کے سوا جو سیاست ہے نا، یہ پنجاب کی دلالی ہے. مہربانی. سو دوستو، انٹرویو کافی لمبا ہے، اس لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کو 2 پارٹس میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے. آج آپ نے اس انٹرویو کا پہلا پارٹ دیکھا. مجھے امید ہے آپ کو یہ انٹرویو پسند آیا ہوگا، اور یقیناً اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. لیکن میں چاہوں گا کہ آپ 2 دن کے بعد جو اس انٹرویو کا پارٹ 2 اپلوڈ ہوگا اس کو دیکھیں. تو مجھے امید ہے، بلکہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے تمام سوالات، آپ کے تمام خدشات جو ہے وہ جی ایس متحدہ محاذ کے چیئرمین نے اپنے وسیع تجربے کی روشنی میں، اپنی وسیع نالج کی تناظر میں ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ ڈیفائن کیا ہے، بیان کیا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ ان چیزوں سے آپ رہنمائی حاصل کریں گے. لیکن ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے. میرے چینل کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، دوستوں سے کہیں کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں. پارٹ 2 2 دن کے بعد اس چینل پہ اپلوڈ ہوگا. تب تک کے لیے خدا حافظ. سندھ سلامت، ساتھ سلامت.